मुफस्सिर कुरान अल्लामा कारी मोहम्मद तैयब नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल अल्लामा तैयब नक्शबंदी जरूर सब्सक्राइब करें और बर वक्त वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। थी वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम हाज़रीन व सामईन, मैंने ये सिलसिला गुफ्तगू शुरू कर रखा है कि आक़ाए दो जहाँ सरवर कौनो मकान रहमत कायनात मख़र मौजूदात अलैहि तहियत व सलवात का अखलाक कैसा था। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक आलिया और आपकी सिफ़ात तय्यबा कैसी थी। मुख्तलिफ़ चीज़ें मैं पहले बयान कर चुका हूँ। आज मैं बयान करना चाहता हूँ कि हमारे आका व मौला ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की तवाज़ो कैसी थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर मुतवाज़े थे। मुतवाज़े, तवाज़ो, आजिज़ी, इसको बिल्कुल कह सकते हैं ऐसे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने आप को बड़ा बनाकर दूसरों को अपने से छोटा दिखाकर इस तरह आपका अमल नहीं था जैसा कि हम में से अक्सर लोगों का होता है कि अगर कोई मनसब मिल जाए, कोई मर्तबा मिल जाए, कोई ओहदा मिल जाए तो हम जनाब बिल्कुल नए लोग हो जाते हैं। हमारी सोच बदल जाती है, हमारा अंदाज़े गुफ्तगू बदल जाता है। हत्ता कि मस्जिद का कोई कमेटी का मेंबर बन जाए जी तो उसका माहौल और हो जाता है, पहले से बदल जाता है। वो फील करता है कि आई एम समथिंग डिफरेंट जी, कुछ ऐसा हो जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका में हमें देखना चाहिए कि आपने हमें क्या उसवा हसना दिखाया है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बंदगी का क्या खूबसूरत नमूना पेश फरमाया है कि बंदा कैसा होता है, अल्लाह का बंदा कैसा होता है। तो एक हदीस है कि नबी अकरम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक फ़रिश्ता आया और उसने कहा कि अल्लाह ताला ने आपको दो इख्तियार अता फरमाए हैं, आप इसमें से जो भी चाहें पसंद फरमा लें। हदीस के अल्फाज ये हैं मेरे दोस्तों, ये किताब है सुबुलुल हुदा वर रशाद। सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर मैंने इससे बेहतर कोई किताब नहीं देखी है। ये 14 जिल्दों में है, शाम के एक आलिम दीन ने लिखी है और मैंने इससे बहुत इस्तिफ़ादा किया। मुझे भी अल्लाह ताला ने तौफ़ीक़ अता फरमाई है कि मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की पूरी सीरत मुकम्मल की है। वो छपेगी तो इंशाअल्लाह 4 या 5 जिल्दों के अंदर आएगी और उसके अंदर मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सारी सीरत मुबारका, आपके नूर की तख्लीक से लेकर फिर आपका नूर जिस तरह आपके आबा व अजदाद में मुंतकिल होकर आया, जितने आपके पीछे अजदाद गुजरे हैं, बाप दादा परदादा, हर एक के हालात ज़िंदगी लिखे हैं बड़ी तफसील के साथ। और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम का दुनिया में तशरीफ़ लाना, फिर आपका बचपन, फिर आपकी जवानी, फिर आपका ऐलान नबूवत, फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मक्का शरीफ में जो सूरत हाल देखी, फिर आपकी हिजरत, फिर मदीना शरीफ में आपकी तशरीफ़ आवरी, फिर आपकी जंगे ग़ज़वात, फ़तह मक्का और हज्जतुल विदा, फिर आपका विसाल, सारे अहवाल, और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक आलिया जो मैं आजकल बयान कर रहा हूँ, इनमें से एक एक को लेकर बड़ी तफसील से लिखा है। तो जितना इस्तिफ़ादा इस किताब से हुआ वो किसी और किताब से नहीं हुआ। जितनी डिटेल इसके अंदर है इतनी दूसरी किताबों में नहीं मिलती। तो एक हदीस मुबारक में बयान करने लगा कि ये हदीस हज़रत इब्ने अब्बास से भी मरवी है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से भी मरवी है और अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से भी मरवी है कि आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा तशरीफ़ फरमा थे और आपके साथ हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम भी बैठे हुए थे कि इतने में आसमान से एक फ़रिश्ता नाज़िल हुआ। हज़रत जिब्रील पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे तो वो फ़रिश्ता उतरा तो कहने लगा
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلی مرتبہ زمین پر اترا ہوں، اس سے پہلے میں کبھی زمین پر اترا نہیں ہوں۔ تو کہنے لگا یا محمد السلام علیکہ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو، ان ربک یقرؤک السلام، اللہ آپ کو سلام ارشاد فرماتا ہے، اللہ آپ کو سلام ارشاد فرماتا ہے۔ انا رسول ربک الیک، میں آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے پیغام رساں بن کر آیا ہوں، اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ کیا امرنی ان اخیرک، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ کو اختیار دوں، آپشن دوں، ان شئت نبیا عبدا و ان شئت نبیا ملکا، آپ چاہیں تو عبد نبی بن جائیں اور چاہیں تو بادشاہ نبی بن جائیں، یہ آپ کو اختیار ہے، یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، عبد نبی بننا چاہتے ہیں یا بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں، کیونکہ کئی انبیاء کرام بادشاہ بھی گزرے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ تو آپ ویسا بننا چاہتے ہیں یا عبد نبی بننا چاہتے ہیں، بادشاہ نہیں بننا چاہتے؟ تو فنظرت الی جبریل علیہ السلام، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا کہ آپ مجھے کیا کہتے ہیں، تو کل مستشیری، جیسا کہ کوئی مشورہ طلب کرنے والا ہوتا ہے، فاشار الی جبریل بیدہ ان تواضع، حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے اشارہ کر کے بتایا کہ آپ تواضع اختیار کریں، آپ تواضع اختیار کریں، یعنی بادشاہ نبی بننے کی بجائے آپ عبد نبی بنے۔ فقلت بل نبیا عبدا، تو میں نے کہا کہ مجھے عبد نبی بننا پسند ہے، مجھے بادشاہت پسند نہیں ہے، کہ جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کا طور طریقہ مختلف ہوتا ہے، ان کا نکلنے کا انداز، آنے کا انداز، چلنے کا انداز، وہ ایک بادشاہت کا طریقہ ہوتا ہے، وہ نہیں، مجھے تواضع پسند ہے۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا عائشہ، تو اے عائشہ لو قلت نبیا ملکا، اگر میں بادشاہ نبی بننا پسند کرتا، لو قلت نبیا ملکا، ملک کا معنی ہوتا ہے بادشاہ، آپ پڑھتے رہتے ہیں قل اعوذ برب الناس ملک الناس، کہ اللہ تمام انسانوں کا بادشاہ ہے، اور جو آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، مالک یوم الدین کی دوسری قرأت ہے اور وہ قرأت متواترہ ہے، وہ ہے مالک الناس، تمام انسانوں کا وہ مالک ہے یا تمام انسانوں کا وہ بادشاہ ہے؟ جی، قرآن میں اللہ کو مالک بھی کہا گیا ہے، ملک بھی کہا گیا ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اور ادھر فرمایا قل اعوذ برب الناس ملک الناس۔ بہرحال وہ لفظ ملک کی بات کر رہا تھا، فرمایا کہ اے عائشہ لو قلت نبیا ملکا، اگر میں یہ کہتا کہ میں بادشاہ نبی بننا پسند کرتا ہوں، ثم شئت لصارت معی الجبال ذہبا، تو پھر میں حکم دیتا تو پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ چلا کرتے، پہاڑ سونا بن کر میرے، اور یہ بات آپ نے کئی اور حدیثوں میں فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ چلے۔ اور ایک دوست کہہ رہے تھے کہ یہ سعودیہ کے اندر اس وقت بھی پہاڑوں کے اندر سونا ہے، صرف اس کو ابھی نکالا نہیں گیا، شاید حضور علیہ السلام کی اس بات کا کوئی اثر ہے کہ سونا ہے۔ جی تو کہا کہ اگر میں چاہوں تو پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ چلے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں وَقَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَأْكُلُ بَعْدَ ذَلِكَ مُتَّكِئًا، اس کے بعد نبی اکرم علیہ السلام کو کبھی ٹیک لگا کر کھاتے ہوئے نہ دیکھا گیا۔ پھر حضور علیہ السلام اس طرح جیسے ہم صوفے پہ بیٹھ کر جی بڑے ریلیکس ہو کر کھاتے ہیں، تو وہ ایک ہمارا نخرے کا انداز ہوتا ہے، جی ایک ہماری لاپرواہی کا انداز ہوتا ہے کہ بھی ہم بڑے منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ ایک معمولی سی بات ہے، مگر اتنا بھی حضور علیہ السلام پسند نہیں فرماتے تھے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر اس کے بعد جب آپ نے فرمایا کہ اب میں بادشاہ نہیں، میں بندہ نبی عبد نبی بننا چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹیک لگا کر کھانا تناول نہ فرمایا، اور کہتے تھے کہ اکل کما یاکل العبد، میں تو ایسے ہی کھاؤں گا جیسے کہ ایک غلام کھاتا ہے، یعنی عبد کا معنی غلام بھی ہوتا ہے، میں تو ایسے کھاؤں گا جیسے کہ غلام کھاتا ہے، وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ، اور ایسے بیٹھوں گا جیسے کہ غلام بیٹھتے ہیں۔ چنانچہ پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام یوں آگے ہو کر اکڑوں ہو کر کھانا کھاتے تھے، آگے کو جھک کر کھانا کھاتے تھے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تواضع اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فروتنی ہے۔ اسی طرح حضرت عبید بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عبید اللہ بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام ابن سعد نے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام میں ایسی خصال تھی جو بادشاہوں میں نہیں ہوتی۔ کان لا یدعوہ احمر ولا اسود الا اجابہ، اگر کوئی کالے رنگ کا بندہ آ کر آپ کو دعوت دیتا تو آپ اس کے ساتھ چل پڑتے تھے، یعنی کوئی غلام آ کر آپ کو بلاتا تو آپ اس کے ساتھ چل پڑتے تھے۔ فرمایا کہ وَكَانَ رُبَّمَا وَجَدَ تَمْرَةً مُلْقَاتًا فَيَأْخُذُهَا فَيَرْبِي بِهَا إِلَى فِيهِ، ایسا ہوتا کہ آپ چل رہے ہوتے بازار میں اور آپ کوئی کھجور گری ہوئی نظر آتی تو آپ اس کو اٹھاتے، اس کو صاف کر کے اس کو تناول فرما لیتے۔ جی، راستے میں گری ہوئی کھجور کو اٹھا کر بھی آپ اٹھا کر کھا لیتے تھے۔ جی، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی سادگی ہے، آج تو یہ دیکھنے میں کہیں نہیں ملتی ہے۔ اور اس کے اندر ایک سبق ہے میرے دوستوں، میں اس پر بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں سارے دوستوں کی، وہ یہ ہے کہ اس کے اندر یہ سبق ہے کہ رزق کا احترام کرنا چاہیے، رزق کا احترام کرنا چاہیے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے اگر کوئی ذرہ زمین پہ گر جاتا تھا تو آپ اس کو اٹھا کر کھا لیتے تھے۔ جی، یعنی بشرطے کہ وہ آلودہ نہ ہو گیا ہو، صاف جگہ پہ گرا ہو تو آپ اس کو اٹھا کر کھا لیتے تھے دوستو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام رزق کو ضائع نہیں ہونے دیتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ جتنی خواہش ہے اتنا لو اور پھر اس کو صاف کرو، کوئی ذرہ پیچھے نہ چھوڑو۔ ایک حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کھانے کے کسی ایک ذرے میں برکت ہوتی ہے، کھانے کے کسی حصے کے اندر برکت ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ جو تم نے چھوڑ دیا ہے برکت اس میں ہو۔ جی، جو تم نے چھوڑ دیا برکت اس میں ہو۔ حتیٰ کہ یہ بھی سنت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ کھانا کھا کر آپ انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے، انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کسی مجلس میں بیٹھ کر، جہاں بڑے بڑے وزراء بیٹھے ہوئے تھے دوسرے ملکوں کے، تو وہ انگلیاں چاٹنے لگے تو انہوں نے بڑے حیران ہو کر دیکھا، کہنے لگا میں نے وہ کیا ہے جو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ جی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام انگلیاں چاٹتے تھے تو میں نے بھی چاٹی ہیں، یعنی مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ برکت اس ذرے میں ہو جو کہ انگلیوں کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ تو اس لیے رزق کو ضائع نہ کرو، یہ سبق ہے ہمارے لیے۔ اور اس پر میں ضرور تھوڑی سی تفصیل کہنا چاہتا ہوں کہ شادیوں میں، بیاہوں میں، آپ فنکشنز میں جا کر دیکھ لیں، ہم خود دیکھتے ہیں کہ کس قدر کھانے کو ہم ضائع کرتے ہیں، آنکھیں ہماری سیر نہیں ہوتی اور پلیٹ کو خوب بھر لیتے ہیں جی، لیکن اس کے بعد کھانے کی توفیق نہیں ہوتی، وہ آدھی کھاتے ہیں اور آدھی برباد چلی جاتی ہے، آدھی بن میں جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا جو رزق ہے، اگر اس کی بے ادبی کی جائے، اس کی بے توقیری کی جائے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ اگر کھانے کی تعظیم کی جائے تو اللہ رزق میں کشادگی فرماتا ہے کہ اس بندے نے میرے دیے ہوئے کی رسپیکٹ کی ہے، اس کو آنر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ بہرحال بات یہ ہو رہی تھی حدیث پاک کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رستے میں گری ہوئی کھجور بھی اٹھا کر تناول فرما لیتے تھے۔ اور آگے اسی حدیث کے اندر یہ بھی فرمایا وَكَانَ يَرْكُبُ الْحِمَارَ عُرْيًا، آپ اس خچر پر سواری فرماتے تھے جس کے اوپر کوئی کپڑا بھی نہیں ڈالا گیا ہوتا تھا۔ ایسے خچر کے اوپر آپ بیٹھ جاتے تھے
کہ جس کے اوپر کوئی پالان بھی نہیں ڈالا گیا تھا، جس کے اوپر کوئی کپڑا بھی نہیں ڈالا گیا تھا، خچر کے اوپر حضور علیہ السلام سواری فرماتے تھے۔ یہ نہیں کہ آپ نے اپنے لیے کوئی بڑی اعلیٰ اور بلند قامت کوئی گھوڑا رکھا ہوا تھا، جب نکلتے تو اس کے اوپر بیٹھتے تھے، یہ بادشاہوں کا طریقہ تھا۔ نبی علیہ السلام نے جب اختیار کر لیا کہ میں بادشاہ نبی نہیں ہوں، میں عبد نبی ہوں، تو حضور علیہ السلام نے پھر وہی طریقے اختیار فرمائے جو کہ غلاموں کے ہوتے ہیں، جو کہ متواضع لوگوں کے ہوتے ہیں۔ آپ ہمیشہ خچر کے اوپر سواری کیا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام جب آپ نے خیبر فتح کیا تو حدیث ہے کہ ایک خچر آپ کے پاس آیا، عرض کرنے لگا حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر جانور کی بولی عطا فرمائی ہے۔ ہرنیوں نے آپ سے آ کر فریاد کیا، اونٹوں نے آ کر آپ سے فریاد کیا، حدیثیں بھری ہوئی ہے۔ تو خچر نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آبا میں سے میری جو پچھلی پشت گزری ہے اس میں سے کئی خچر گزرے ہیں کہ جو انبیاء کی سواری ہوئے ہیں، اور میں اپنی نسل میں سے آخری ہوں، اور آپ انبیاء میں سے سب سے آخری ہیں۔ آپ انبیاء میں سے سب سے آخری ہیں اور میں اپنی نسل کے گدوں میں سے سب سے آخری ہوں، تو یا رسول اللہ مجھے اپنی سواری کے لیے پسند فرمائے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس خچر کو اپنی سواری کے لیے پسند فرما لیا، پھر آپ اس کے اوپر سواری کیا کرتے تھے۔ اس خچر کی فضیلت حدیثوں میں لکھی ہوئی ہے کہ اتنا دانا ہے، اتنا سمجھدار ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے تھے کہ جاؤ میرے فلاں صحابی کو بلا کر لاؤ۔ وہ جاتا اور اس صحابی کے دروازے کو جا کر اپنا پاؤں مارتا، اپنے پاؤں سے ٹھوکر مارتا۔ جب وہ صحابی باہر نکلتے تو وہ اپنا سر ایسے کرتا، ایسے کرتا، یشیرو، اشارہ کرتا کہ تجھے رسول پاک بلا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو یہاں میں ایک بات کہا کرتا ہوں، اس حدیث کو میں نے اپنی کتاب کے اندر بھی لکھا ہے، سیرت طیبہ کے اندر، وہاں ایک خاص بات بھی لکھی ہے کہ گدھا بھی جانتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ جی، گدھے کو بھی پتا ہے کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، اور اگر انسان ہو کر حضور علیہ السلام کے بعد کسی کو نبی مانے تو اس کا مطلب ہے گدھوں سے بھی بدتر ہے۔ جی، تو دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی کیسی تھی۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اور اس کو امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ رکب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمارا واردفنی خلفہ۔ نبی اکرم علیہ السلام خچر کے اوپر تشریف فرما تھے، میرے قریب سے گزرے اور آپ نے مجھے بھی اپنے ساتھ پیچھے بٹھا لیا۔ جی، یعنی یہ مزید تواضع ہو گئی، یہ مزید عاجزی ہو گئی کہ آپ کو اس بات سے کوئی ہچکچاہٹ نہیں، کوئی ہیزیٹیشن نہیں کہ میرے ساتھ کون بیٹھے، جی میرے برابر کون بیٹھے۔ حضور علیہ السلام نے دوسرے اپنے ایک صحابی کو اپنے ساتھ اپنے پیچھے سوار کر لیا۔ یہ آقا علیہ السلام کی تواضع ہے۔ آج ہمارے علماء کا، ہمارے مشائخ کا، جی جو گدی نشین ہیں، ان کا حال دیکھ لو۔ سیاسی لیڈروں کو تو چھوڑ دو نا، ان کے نخرے اور جناب ان کی آنیاں جانیاں اور ان کے آگے اور ان کے پیچھے گاڑیوں کی قطاریں، جی ان کو تو چھوڑ دے، وہ تو ہے ہی دنیا دار لوگ ہیں نا، وہ تو دنیا دار لوگ ہیں۔ میں دین دار لوگوں کی بات کرتا ہوں کہ جو پیر ہیں، جو بڑے اپنے آپ کو سجادہ نشین اور گدی نشین اور پتہ نہیں کیا کیا القاب اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ان کے ناز و نخرے، اور کئی علماء کے بھی دیکھ لیں کہ اپنے برابر میں کسی کو بیٹھنا پسند نہیں کرتے، جی، اور جب تک ان کو سب سے آگے والی لائن میں نہ بٹھایا جائے، کہیں ان کو پچھلی صف میں بیٹھنا پڑ جائے تو مصیبت ہو جاتی ہے، ان کے پسینے چھوڑ جاتے ہیں۔ جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، جو حضور علیہ السلام نے ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔